اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم بزرگان ملت، میرے لیے یہ مقام فخر ہے اور محل افتخار بھی کہ مجھے ایک مرتبہ پھر طویل غیر حاضری کے بعد آپ حضرات سے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں آپ کی محبتوں کا دیرینہ مقروض ہوں اور سپاسگزار ہوں منتظمین امام بارگاہ کا اور اس ادارے کا، برادر علی قدر اظہر بھائی کا، مجاہد بھائی کا اور دیگر تمام ساتھیوں اور دوستوں کا کہ جنہوں نے اس امر کو ممکن بنایا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں اور یہاں ذکر مولا کی بلا فصل عبادت سے ہم سب سرفراز رہیں۔ میں آپ کے لیے اجنبی تو کسی صورت میں نہیں ہوں اور آپ میرے لیے ناشناسا نہیں ہیں۔ میں ان مجالس میں انشاءاللہ بارگاہ نجف سے رزق علم کی کچھ بھیک مانگوں گا اور جو رزق باب علم نے اپنے فضل سے عطا فرمایا وہ آپ حضرات میں تقسیم کر دوں گا۔ میری گفتگو کے انداز اور اس کے طریقے سے آپ حضرات آشنا بھی ہیں، واقف بھی ہیں۔ میری گفتگو، میری تقریر
कोई मुजतहिदाना या आलिमाना नहीं होती। जिक्र मौला की एक सआदत है जिसे मकदूर भर अदा करने की कोशिश करूंगा। ये एक बात अपनी जगह तय है कि मजलिस का कोई तसव्वुर नहीं बनता जिक्र अली के बगैर। इसलिए कि आप हजरात मुझसे बेहतर जानते हैं कि अरबी में हर बैठे हुए इज्तिमा को मजलिस कहते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी अटल हकीकत है कि मुसलमानों के किसी भी इज्तिमा को आज तक मजलिस का नाम नहीं दिया गया। मजलिस सिर्फ हमारे यहां होती है। बहुत से इज्तिमात इबादत के होते हैं मिल्लत इस्लामिया के दरमियान। वो दुआ की महफिल होगी, वाज की महफिल होगी, इबादत की महफिल होगी, लेकिन किसी भी इज्तिमा को मजलिस नहीं कहा गया। इसलिए कि कोई भी इज्तिमा कुर्बत इलाही का सबब तो हो सकता है, मजलिस नहीं हो सकता। मजलिस सिर्फ वो होगी जिसमें जिक्र आले मोहम्मद हो। इसलिए कि लफ्जों को, बड़ी तवज्जो जरा सी इस तमहीद पर, लफ्जों को माना लुगत नहीं देती, लफ्जों को माना मासूम देता है। बहुत तवज्जो। डिक्शनरी के जरिए से, लुगत के जरिए से आप किसी लफ्ज को समझने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन कोई डिक्शनरी, कोई लुगत माना की हकीकत को आप पर आश्कार नहीं करेगी। मासूम जिस लफ्ज को माना अता फरमा दे वही माना हुज्जत करार पाता है। हर बैठे हुए इज्तिमा को लुगत के एतबार से आप मजलिस कहेंगे, हकीकत के एतबार से वो मजलिस नहीं कहलाएगी। इसलिए कि मजलिस का जो कॉन्सेप्ट है वो सरकार रिसालत मआब ने अपने कौल से दिया कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। सलावत भेजना मोहम्मद वाले मोहम्मद का, और तवज्जो है भाई। ऐसा ये लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ ये सरकार रिसालत मआब की जबान पर आया कि जीनत दो अपनी मजलिसों को, जिक्र अली से सजाओ अपनी मजलिस को। तय कर दिया साहिब वही रसूल ने कि मजलिस वही होगी निगाह रिसालत में जिसमें जिक्र अली हो। बड़ी तवज्जो दोस्तों। और किसी इज्तिमा के नतीजे में दावे से यह नहीं कहा जा सकता कि वो इज्तिमा इबादत भी है, लेकिन मजलिस के लिए जमानत पैगंबर ने ली, लिअन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादत। जीनत दो अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से, इसलिए कि इसका जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र खुदा का जिक्र है, और खुदा का जिक्र इबादत है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दरअसल दोस्तों, और आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार आपकी इस इब्तिदाई और आज की ये तमहीदी तकरीर है। कल से इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात इस आये मुबारका की जो सूरह मुबारक की तौबा से मैंने सरनामा करार दी, कुछ बातें करूंगा। आज की हद तक सिर्फ इतनी तवज्जो चाहता हूं कि मजलिस वो है जिसमें जिक्र अहले मोहम्मद हो। मजलिस वो है जिसका नतीजा इबादत हो। मजलिस वो है जिसका नतीजा शगल ना हो, इबादत हो। और इबादत भी ऐसी जो अजर रिसालत हो। बहुत तवज्जो दोस्तों। इबादत भी ऐसी जो अजर रिसालत हो। अल्लाह की इबादत इबादत है, अजर रिसालत नहीं है। अल्लाह का सजदा सजदा है, अजर रिसालत नहीं है। काबे का तवाफ इबादत है, अजर रिसालत नहीं है। हजर अस्वद को चूमना इबादत है, अजर रिसालत नहीं है। नमाज और रोजा इबादत है अल्लाह की, अजर रिसालत नहीं है। अहले बैत की मवद्दत, या अली
پوری رسالت کی قیمت ہے، پوری نبوت کی قیمت ہے۔ اور اذان محترم سورہ مبارک شورى کی آیت سرسری اس سے نہ گزرا کریں کہ یہ متعدد بار تلاوت کی جاتی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس پہ غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے کہ کون ہے جو اپنی رسالت کی قیمت طلب کر رہا ہے۔ یہ رسالت ہے کس کی؟ اس کی رسالت ہے جس کی رسالت پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت ٹھہری ہوئی ہے۔ توجہ جانے محترم، ذرا سا بیدار ہو کر، آمادہ ہو کر اس تمہید پر، ان بنیادوں پر میں آپ کی توجہ کا محتاج رہوں گا۔ 1,24,000 پیغمبروں کی نبوتیں بمیں ان کی شریعتوں کے اس نبوت خاتم النبیین پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اور اذان محترم ان سارے انبیاء نے جو تبلیغات کی، جو عبادتیں کی، جو ریاضتیں کی، جو پیغام توحید پہنچایا، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علی نبینا تک، یہ سارے پیغمبر برحق، سب معصوم، سب علیہ السلام، سب محفوظ عن الخطا۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے، سب معصوم، سب محفوظ عن الخطا، سب علیہ السلام۔ ہم 1,24,000 پیغمبروں کو نبی بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، صاحب شریعت بھی ان میں ہے، صاحب کتاب بھی ان میں ہے، صاحب صحیفہ بھی ان میں ہے، نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، علیہ السلام بھی ہیں۔ حالانکہ اتنی بڑی تعداد کے نہ ہمیں نام پتہ ہیں، نہ ان کے پتے پتہ ہیں۔ یا علی یا علی، توجہ ہے جان محترم، نہ اتنے بڑی تعداد کے نہ ہمیں نام پتہ ہیں، نہ پتے پتہ ہیں، نہ ان کی بایوگرافی ہمارے سامنے ہے، نہ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہمارے سامنے ہے، نہ ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہمارے سامنے ہے، نہ ان کی تبلیغات کا کوئی سرنامہ ہمارے سامنے ہے، نہ ان کی کوئی سرزمین ہمارے سامنے ہے کہ یہ 1,24,000 پیغمبر کہاں کہاں آئے۔ یہ عالم اسلام کے نمائندوں سے اور اکابرین ملت سے آپ سوال کیا کیجئے کہ بھائی آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبروں کو نبی بھی مانتے ہو، رسول بھی مانتے ہو، معصوم بھی مانتے ہو، علیہ السلام بھی مانتے ہو۔ یہ اتنی بڑی تعداد کو جو نبی مانا جا رہا ہے اور علیہ السلام مانا جا رہا ہے، ان 1,24,000 پیغمبروں میں کسی کو 1,00,000 نبیوں کے نام بھی یاد ہے؟ بڑی توجہ دوستو، بہت توجہ چاہوں گا آپ کی۔ کسی کو عالم اسلام کو 1,00,000 تو بہت دور کی بات ہے، 50,000 کے کوئی نام بتا دے، 25,000 انبیاء کے کوئی نام بتا دے، 10,000 نبیوں کے کوئی نام بتائے، 5,000 نبیوں کے نام بتائے، 500 انبیاء کے نام بتا دے، 250 انبیاء کے نام بتا دے۔ مانتے کتنے کو ہیں؟ 1,24,000 کو۔ نام پتہ نہیں 250 انبیاء کے بھی۔ تسلیم کرتے ہیں ایمان ہے 1,24,000 پر، نام اور پتے پتہ نہیں 200-250 انبیاء کے بھی۔ تو اذان محترم ملت اسلامیہ سے کیا ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ یہ اتنے انبیاء کو جو آپ مانتے ہیں، جن کے آپ کو نام بھی نہیں پتا، پتے بھی نہیں پتا، ان کی بایوگرافی بھی نہیں پتا، انہیں نبی بھی مان رہے ہو، علیہ السلام بھی مان رہے ہو، ان پر ایمان بھی رکھ رہے ہو، ان 1,24,000 میں سے اگر 2, 4, 10, 20 کم کر دو۔ بڑی توجہ دوستو، آپ کو بیدار تو ہونا ہوگا، مجھے 10 دن مسلط رہنا ہے آپ پر، اور انشاءاللہ اور آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو اور میری طبیعت کو کہ میں سروں سے گزرنے کا عادی نہیں ہوں، انشاءاللہ دلوں سے گزروں گا۔ لیکن ذرا سا صلوات میرے محمد والے محمد مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ 1,24,000 پیغمبر جو ہیں، ان میں سے 10, 20, 50 کو نہ مانے، 500,000 کو نہ تسلیم کرے، تو عالم اسلام کے اکابرین یہ کہیں گے خبردار، اس تعداد میں سے ہمیں ایک بھی کم کرنے کا حق نہیں ہے۔ بھائی کیوں حق نہیں ہے؟ کہا ہمیں نہ گننے کی ضرورت ہے، نہ نام کی ضرورت ہے، نہ سند کی ضرورت ہے، نہ اتے پتے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک صادق و امین پیغمبر نے کہا ہے کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر تھے تو پھر تھے۔ یا علی یا علی، سلامت رہے آپ، سلامت رہے۔ امجد حضر بھائی، جمشید بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عائشہ عبداللہ
مولا آپ کو صحت دے، تندرستی دے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اتنی دعاؤں کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کہا کہ ہمیں ان ناموں کی ضرورت نہیں ہے، ان پتوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نام یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی سند بھی ہم نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صادق و امین پیغمبر نے کہا ہے۔ تو طے ہو گیا نا کہ صادق و امین پیغمبر اگر 1,24,000 کی تعداد بتا دے تو سارے عالم اسلام کو 1,24,000 میں سے ایک بھی نبی کم کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر ایک کا بھی انکار کرے تو دائرے ایمان سے باہر ہو جائے، اور نہ سند لینے کا حق ہے، نہ سند مانگنے کا حق ہے، نہ گواہی مانگنے کا حق ہے کہ کیسے ہیں ایک کم 1,24,000، کس طرح ہے اتنی بڑی تعداد، کیا نام ہے ان کے، کیا پتے ہیں ان کے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ یہ عالم اسلام کا متفقہ عقیدہ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ کسی کو حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صادق ہے، جو امین پیغمبر ہے، جس کے لبوں کی جنبش کے اعتماد کا نام اسلام ہے۔ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی، ذرا سے اس ادبی جملے پر آپ توجہ فرما لیں، جس کے لبوں کی جنبش کے اعتبار کا نام شریعت ہے، اس صادق و امین پیغمبر نے کہا ہے کہ 1,24,000 ہیں تو کسی کو ایک بھی کم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میں پہلی ہی مجلس میں ایک فیصلہ کن رخ اختیار کرتے ہوئے ایک سوال اسی میزان پر قائم کر رہا ہوں کہ پھر یہی رکے رہیے جس محمد مصطفیٰ کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے، یا علی یا علی، کہنے والا وہی ہے، بالکل 2-2-4 کی بات ہے، جس محمد مصطفیٰ کے کہنے پر، جس سرکار رسالت مآب کے کہنے پر، جس صادق و امین پیغمبر کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے آپ ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کو نبی بھی مان رہے ہیں، رسول بھی مان رہے ہیں، علیہ السلام بھی مان رہے ہیں، تو اسی پیغمبر نے، اسی نبی نے، اسی صادق و امین نے میدان غدیر خم میں دکھا کر، اٹھا کر، بتا کر کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ یہ میزان کیوں بدل گیا؟ بغیر دیکھے ہوئے سوالات کو نبی ماننے پر تیار ہو، دیکھ کر ایک علی کو ولی نہیں مان رہے۔ پیمانہ دیکھے بھائی، اور آپ آئیے بھائی تو جو ہے بلند ترین سلوات بھی بھیجتے ہیں نا محمد و آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے وہ کلیہ بھائی، متکلم تو نہیں بدلا، کہنے والا تو نہیں بدلا، متکلم تو وہی ہے۔ ایک بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوں دوستو، بڑی توجہ، کہ جس نبی کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک کم 1,24,000 کو نبی ماننے پر آپ آمادہ ہیں، اسی نبی نے کہا من کنت مولا۔ میں اور قریب ہو کے بات کروں، جس نبی کے کہنے پر بغیر نام یاد کیے ہوئے 1,24,000 کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، اسی نبی نے کہا کہ میرے 12 نائب ہوں گے، پہلے کا نام یہ ہوگا، دوسرے کا نام یہ ہوگا، تیسرے کا نام یہ ہوگا، چوتھے کا نام یہ ہوگا۔ ان انبیاء کے لیے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں، ان کے لیے پیغمبر نے کہیں نہیں کہا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب محمد ہوں گے۔ امام کے لیے کہا میرا اول بھی محمد ہوگا، اوسط بھی محمد ہوگا، آخر بھی محمد ہوگا، ہم کل کے کل محمد ہوں گے، جنہیں پیغمبر محمد کی منزل پر فائز کرے۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجے نا محمد، سلامت رہے۔ الحمدللہ بہت خوبصورت آپ آمادہ ہو گئے، بس یہی منزل میں چاہتا تھا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جتنے انبیاء ہیں، ان سب انبیاء پر آپ ایمان لائے کس کے کہنے پر؟ ایک نبی کے کہنے پر، ایک صادق و امین کے کہنے پر۔ اس سے کوئی آپ نے سند بھی نہیں مانگی، کوئی دلیل بھی نہیں مانگی۔ تو جس محمد مصطفیٰ کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک کم 1,24,000 کو نبی مان رہے ہو، اسی نبی کے کہنے پر دیکھنے کے باوجود، بلکہ ماننے کے باوجود، اقرار کرنے کے باوجود بھی اسی نبی کے کہنے پر اب سند کیوں مانگی جا رہی ہے؟ کیا انبیاء کے لیے کوئی سند ہے کہ 1,24,000 ہیں؟
نبیوں کے لیے کوئی سند ہے؟ کوئی سند نہیں ہے. اعتبار لب رسول کا نام ہے انبیاء کا عقیدہ. یا علی یا علی. قرآن مجید میں تو 29 انبیاء کے نام ہے نا. 1,24,000 انبیاء کا جو عقیدہ ہے انبیاء ما سبق کا، یہ تو سارا کا سارا اعتبار لب رسول کا عقیدہ ہے نا. پیغمبر نے کہا بس ماننا ہے، پیغمبر نے کہا ہے بس تسلیم کرنا ہے. کوئی شک نہیں کر سکتا، نہ ایک تعداد میں کمی کر سکتا ہے نہ ایک میں اضافہ کر سکتا ہے. تو پھر تسلیم کیجئے کہ جب متکلم نہیں بدلا، کہنے والا نہیں بدلا، تو میزان ایمان کیسے تبدیل ہو گیا؟ یا علی یا علی یا علی. میزان ایمان. اچھا پھر دیکھیں، یہ انبیاء ما سبق کو ماننا اور انبیاء ما سبق کو تسلیم کرنا، عزیزان محترم، یہ جزو ایمان ہے. اس کے بغیر مسلمانوں کا کلمہ ایمان مکمل نہیں ہوتا. انبیاء پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہی ہے نا کلمہ ایمان. آپ نے غور نہیں کیا؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء ما سبق پر ایمان. یہ سارے جتنے بھی ایمان ہیں، بڑی توجہ، یہ کلمہ ایمان ہے ملت اسلامیہ کا، اور سارے مسلمان اس پر متفق ہیں. یہ جتنی چیزوں پر بھی ایمان ہے یہ سب کے سب غائب ہیں، حاضر کوئی نہیں ہے. نہ فرشتہ نظر آ رہا ہے، نہ انبیاء ما سبق نظر آ رہے ہیں، نہ توحید نظر آ رہی ہے. یہ جتنا بھی ایمان ہے، اور مسلمانوں کا بہت توجہ دوستو، سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا کہ کلمہ ایمان میں انبیاء پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتب سماوی پر ایمان ہے، انبیاء ما سبق پر ایمان ہے، حشر و نشر پر ایمان ہے، حیات بعد موت پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، سزا و جزا پر ایمان ہے. اس پورے کلمہ، بڑی توجہ، اس پورے کلمہ ایمان میں کیا کوئی ہے ملت اسلامیہ میں جو ثابت کرے کہ ملت اسلامیہ کے کلمہ ایمان میں کہیں صحابہ پر ایمان بھی ہے؟ توجہ 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 فرمائیں. سب بڑا فیصلہ ہے. اس پورے کلمہ ایمان میں کہیں ہے کتب کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ، قیامت کے علاوہ، حیات بعد ممات کے علاوہ، کہ صحابہ اکرام پر بھی ایمان رکھنا ہے کلمہ ایمان میں؟ توجہ دوستو، جب کلمہ ایمان میں صحابہ اکرام پر ایمان لانا واجب ہی نہیں ہے تو ان پر ایمان نہ رکھنے والا بے ایمان کیسے ہو گیا؟ یا علی یا علی یا علی یا. یہ کلمہ اور آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے کلمہ ایمان ہی میں نہیں ہے، تو جب کلمہ ایمان میں ایک بات شامل ہی نہیں ہے تو ایمان نہ رکھنے والا بے ایمان نہیں ہے. صحابہ اکرام پر ایمان لانا، بڑی توجہ، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے. بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، بتاؤں گا میں آگے چل کر. صحابہ اکرام پر، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں ہوگا میرا یہ جملہ، کہ ہماری جان نثار رسول کے مخلص صحابہ پر، ہمارے ماں باپ قربان رسول اللہ کے مخلص صحابہ پر، اطاعت گزار صحابہ پر، ہمارے ماں باپ قربان رسول کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنے والے. بہت توجہ ہے رضوان محترم. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو نہیں مانتے؟ ہماری جانیں قربان آواز پیغمبر سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنے والے صحابہ پر. اور اگر یہاں کوئی مجھ سے بعد تقریر یہ کہے کہ صاحب پھر سب پر ایمان رکھیے، اس لیے کہ سارے باادب تھے، سب دربار رسالت میں بآواز بلند نہیں بولتے تھے، سب واجب الاحترام ہیں، سب احترام رسالت کرتے تھے، سب آہستہ آواز میں بولتے تھے، کسی کی آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہوئی، تو جان محترم میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے کہ قرآن مجید کے متعلق میرا یہ ایمان ہے کہ قرآن کی ایک آیت بھی بے مقصد اور بے سبب نازل نہیں ہوئی. اگر سبھی باادب تھے، سبھی واجب الاحترام تھے، تو قرآن نے پکار کر کیوں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ اے صاحبان ایمان، خبردار اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. کہیں تو ہے، کہیں تو ہے. یا علی یا علی، اسلام ہے. یا
سلامت رہو. بسم اللہ بسم اللہ مل کر. بھائی پھر آپ قرآن کی صاحب کو کہاں لے جائیں گے؟ اے صاحبان ایمان. صاحبان ایمان سے خطاب ہے، کافروں سے نہیں ہے. یعنی ابو جہل نے آواز بلند نہیں کی نبی کی آواز سے. صاحبان ایمان سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے بزم رسالت میں بیٹھنے والوں، اے چہرے رسالت کی زیارت کرنے والوں، خبردار اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. تو خدا کا کلام عبث نہیں ہے، بے مقصد نازل نہیں ہوا. کسی کی آواز تو نبی کی آواز سے بلند ہوئی ہوگی. جو یہ تنبیہ آئی، یہ پروٹوکول آیا، یہ ڈیکورم آیا، یہ طریقہ آیا، یہ سلیقہ آیا، خبردار یہ دربار رسالت ہے. توجہ ہے. اور مجھے پھر یہاں رک کر یہ جملہ بھی اذان محترم کہنے کی اجازت دیجئے کہ صحابہ کرام پر ایمان لانا نہ فرض ہے، نہ مستحب ہے، نہ سنت ہے. بہت توجہ. صحابہ کرام پر ایمان لانا نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے. اس لیے کہ واجب وہ ہوتا ہے جو حکم قرآن ہو، سنت وہ ہوتا ہے جو رسول کا قول و فعل ہو. آپ نے غور نہیں کیا جملے پر؟ سنت وہ ہے جو پیغمبر کا قول و فعل ہو. تو صحابہ اکرام پر ایمان لانا سنت نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ ایمان لائیں گے رسول پر، رسول ایمان نہیں لائیں گے صحابہ پر. یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے نا جان محترم. اور پھر مجھے جملہ کہنے دیں، مستحب بھی نہیں ہے. مستحب میں ہے مے بی اور مے ناٹ بھی. مستحب کا معنی ہے مے بی اور مے ناٹ بھی، چاہے کرو چاہے نہ کرو، مستحب بھی نہیں. یعنی ایمان کے کسی سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ واجب نہ سنت نہ مستحب. صحابہ کرام کا احترام ہے، ایمان نہیں لانا ہے، احترام ہے. اور احترام شخصیت کا نہیں ہوتا، احترام کردار کا ہوتا ہے. یا علی یا علی یا علی. سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے. یہ فرق واضح ہو رہا ہے نا دوستو. احترام ہے صحابہ کرام کا، اور احترام شخصیت کا نہیں ہوتا، احترام کردار کا ہوتا ہے. جہاں جہاں کردار نظر آئے گا وہاں وہاں احترام ہوگا، جس رخ پر کیریکٹر نظر آئے گا وہاں وہاں. لیکن انبیاء ما سبق پر ایمان لانا احترام کی وجہ سے نہیں ہے، نبوت کی وجہ سے ہے. انبیاء پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، جنت و دوزخ پر ایمان لانا ہے، توحید پر ایمان لانا ہے، عقیدہ قیامت پر ایمان لانا ہے، حشر و نشر کے عقیدے پر ایمان لانا ہے. یہ سارا ایمان ہے. اور خود مسلمانوں کے کلمہ ایمان میں یہ ایمان کی شرط موجود نہیں ہے کہ ایمان لانا ہے، احترام ہے. تو محترم احترام تو ہر ایک کا ہوگا جہاں کردار نظر آئے گا. احترام میں آپ کا بھی کروں گا، آپ میرا بھی احترام کریں گے کردار کی بنیاد پر. لیکن میرا احترام کرنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے، کیریکٹر کا صلوات بھیجنا محمد، کردار کا احترام ہے. اور میں جان محترم بالکل بات کو سارا مجمع مولا سلامت رکھے توجہ کر لے اس جملے پر. احترام کرنا نہ واجب ہے نہ سنت ہے، احترام کردار کا ہوگا. جتنا بڑا کردار ہوگا اتنا بڑا احترام ہوگا. کردار بنیاد رکھتا ہے سیرت پر، سیرت بیس کرتی ہے علم پر، علم بیس کرتا ہے باب علم پر. سلسلہ تو دیکھیں، سلسلہ تو دیکھیں، سلسلہ. جیسا علم ویسا عقیدہ، جیسا عقیدہ ویسی سیرت، جیسی سیرت ویسا کردار، جیسا کردار ویسا احترام. ہر سیدھی سیدھی بات ہے ذرا مطلب. جیسا کیریکٹر جیسا کردار. اور یاد رکھیں کہ کردار کا احترام قانون کے ذریعے نہیں ہوتا. سب آپ پاکستان سے دور نہیں ہیں. میں اسی لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں
کہ کردار کا احترام قانوناً نہیں کرایا جاتا، قانون کے ذریعے سے. کردار کا احترام قانون کے ذریعے نہیں، دل کے ذریعے ہوگا. کردار کے آگے بڑی توجہ، کردار کا احترام، کیریکٹر کو تسلیم کرنا قانون کے ذریعے نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے آج 1400 برس ہو گئے، ہم نے کسی زمانے میں آج تک کبھی یہ مطالبہ پیش ہی نہیں کیا کسی حکومت کے سامنے کہ علی کا احترام کا قانون بناؤ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. 1400 برس ہو گئے، ہم نے آج تک کسی حکومت کے سامنے کبھی یہ مطالبہ رکھا ہی نہیں، اور آئندہ بھی کبھی نہیں رکھیں گے کہ علی کے احترام کا قانون بناؤ، حسن کے احترام کا قانون بناؤ، حسین کے احترام کا قانون بناؤ. اس لیے کہ جن کا قانون کے ڈنڈے کے ذریعے سے احترام کیا جائے، یہ مطالبہ کرنا خود علی کی توہین ہے. اگر ہم یہ مطالبہ کریں تو ہم یہ تسلیم کریں گے کہ علی کا احترام شریعت میں واجب نہیں ہے، اس لیے حکومت کے ذریعے کرایا جائے. توجہ کریں، توجہ کریں. نہیں بھائی، بہت بڑا مجمع ہے. اور آپ کو سلامت رکھیے. جہاں شریعت میں احترام نہ ہو وہاں حکومت سے احترام کے قانون کا مطالبہ ہوگا. احترام کا قانون بنانے کا مطالبہ کرنے والے خود گلٹی کانشیس ہیں، خود توہین کر رہے ہیں کہ ویسے دل سے کوئی احترام نہیں کر رہا، ڈنڈے کے ذریعے قانون کا احترام کراؤ. تو وہ تو ڈی سی کا احترام بھی ہوتا ہے، ایس پی کا احترام بھی ہوتا ہے، قانون کے ذریعے ہوتا ہے. مگر اور توجہ جانا محترم، قانون کے ذریعے. لیکن جہاں شریعت میں بڑی توجہ، جہاں شریعت میں احترام واجب ہو وہاں حکومتوں کے قانون کی بیساکھی کا سہارا نہیں لیا جاتا. دنیا میں کہیں کسی سوسائٹی میں، کسی معاشرے میں کہیں بھی ایک باپ پر بیٹی کا احترام واجب نہیں ہے. ساری کائنات میں پیغمبر کی سنت منزل وجود پر ہے کہ ادھر بیٹی آئی ادھر کائنات کا رسول. احترام فاطمہ میں احترام سیدہ میں کائنات کا رسول ایستادہ ہے، کھڑے ہوئے. یہ باپ اور بیٹی کا احترام نہیں ہے. اگر توجہ کریں، اگر یہ باپ بیٹی کا احترام ہوتا تو یہ سنت رسول ہر باپ پر واجب ہوتی کہ وہ ہر بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا. لیکن آج تک کسی باپ کا بیٹی کے احترام میں کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ کوئی باپ رسول جیسا ہے. بھائی سلامت رہیں، سلامت رہیں. صلوات بھیجیں بابا محمد والے. دیکھیں بھائی، قرآن یہ اعلان کرے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا تمہارا صاحب نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا. یہ ضمانت لی نا قرآن نے کہ کبھی نہیں بہکا. ضمانت پہلے لے لی، بیٹی کی محبت میں بہکا نہیں. میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کل کی مجلس میں اس کی تشریح میں عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. آج تو صرف اشارہ سمجھ لیجئے. قرآن نے ضمانت لی عصمت تکلم پیغمبر کی اور عصمت صحن پیغمبر کی، کبھی نہیں بہکا. یا علی، یہ بھائی ذرا سا جاگ جائیں اس جملے پر. توجہ چاہوں گا میں آپ کے اذان محترم، دے نہ دے سمجھ لیں اس جملے کو کہ قرآن ضمانت لے رہا ہے تکلم پیغمبر کی بھی اور ذہن پیغمبر کی بھی.
ما ینطق عن الہوا کہہ کر تکلم کی ضمانت لی؟ نہیں نطق کرتا، کبھی نطق ہی نہیں کرتا، کبھی نہیں بولتا، کبھی بولتا ہی نہیں وحی کے بغیر۔ اب اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، آپ کہیں کہ یہ کبھی بولتا نہیں ہے وحی کے بغیر، میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ بولتا ہے وہ وحی ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی ہمیں اعتبار رسولی پر کرنا ہے، جبریل پر نہیں۔ اس پر بھی ہمیں اعتبار ذات رسالت پر کرنا ہے، جبریل پر نہیں۔ ہم نے آتا ہوا نہیں دیکھا جبریل کو، ہم نے وحی لاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے قرآن نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صادق و امین پیغمبر نے کہا کہ وحی آئی۔ تو اعتماد کس پر کیا بھائی؟ نبی پر اعتماد کیا، نبی پر اعتماد کیا۔ اس نے کہا کہ یہ وحی ہے، ہم نے مان لیا۔ اس نے کہا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا۔ اس نے کہا کہ یہ جبریل ہے، ہم نے مان لیا۔ اس نے کہا کہ یہ قرآن آیا، ہم نے مان لیا۔ آغازی میں دوستو پہلی مجلس میں آخری مجلس کا جملہ تو فتن آپ کو عرض کر دوں تاکہ 10 دن آپ اسی سے سرشار رہیں۔ زمانہ ہم سے مطالبے کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ قرآن سے ثابت کرو، محمد کا نور قرآن سے ثابت کرو، محمد کی عصمت قرآن سے ثابت کرو، علی کی ولایت قرآن سے ثابت کرو، اپنا ماتم قرآن سے ثابت کرو، علی ولی اللہ قرآن سے ثابت کرو، ذوالجناح قرآن سے ثابت کرو، تابوت قرآن سے ثابت کرو، زیارت قرآن سے ثابت کرو۔ ہم سے مطالبے ہوتے ہیں نا۔ الحمدللہ ہمارے علماء 1400 برس سے محمد رسول اللہ کی عصمت، طہارت اور نور قرآن سے ثابت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ علی کی ولایت قرآن سے ثابت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ عزاداری اور ماتم قرآن سے ثابت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ تابوت، تعزیہ، ذوالجلال یہ قرآن سے ثابت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم سے مطالبے نہ کرو کہ ذوالجلال قرآن سے ثابت کرو۔ ارے تم حسین کی سواری ذوالجلال کی بات کرتے ہو، ہم تو علی کے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلی ہوئی چنگاریاں بھی قرآن سے ثابت سلامت رہو، سلامت رہو بیٹا۔ اس طرح ایسا اور آپ کو سلامت۔ تم تو بات کرتے ہو ذوالجناح کی، ہم تو علی کے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلی ہوئی چنگاریوں کو بھی قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں۔ بلعادیات زبان، ہاں صلوات بھیجے، صلوات بھیجے، میں عرض کروں گا، اشارہ دے رہا ہوں۔ لیکن جو بات آج کی حد تک میں کہنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں اور نوٹ کریں۔ نوٹ کرنے والے لکھیں، لکھنے والے اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں فیڈ کریں تاریخ کی اس حقیقت کو۔ ہم سے 1400 برس سے یہی کہا جاتا ہے اپنے عقائد قرآن سے ثابت کرو، رسالت قرآن سے ثابت کرو، ولایت قرآن سے ثابت کرو، یا علی مدد قرآن سے ثابت کرو، علی ولی اللہ قرآن سے ثابت کرو، ماتم مجلس قرآن سے۔ الحمدللہ ہم ثابت کرتے رہے ہیں محمد اور علی کی ولایت اور رسالت کو، اور آئندہ بھی ثابت کرتے رہیں گے۔ مگر آج دوحہ کے اس مرکزی امام بارگاہ میں عرفان عابدی آج کی اس تاریخی مجلس میں ایک کاؤنٹر کوشچن کر رہا ہے، اور 10 دن تک حاضر ہوں، یہ سوال پوچھوں گا۔ ہم تو 1400 برس سے سب کچھ محمد اور علی کی عظمتیں قرآن سے ثابت کرتے رہے ہیں۔ آج میں پوچھ رہا ہوں کہ محمد اور علی کو درمیان سے ہٹا کر ذرا یہ قرآن تو ثابت کرو کہ یہ قرآن ہے، ثابت کرو کہ یہ قرآن ہے، ثابت کرو کہ یہ بھائی دیکھیں، میں دیکھیں آج اس وقت
یہ سوال قائم کر رہے ہیں اور ہمارا یہ سوال قائم ہے انشاءاللہ عشرے بھر کہ محمد اور علی کو درمیان سے ہٹا کر ذرا یہ قرآن تو ثابت کریں کہ یہ قرآن ہے. کس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ قرآن نے کہا کہ یہ قرآن ہے. اللہ نے آ کر کہا کہ یہ قرآن ہے. جبریل آیا تھا تمہارے پاس جس نے کہا کہ یہ قرآن ہے. ارے قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ نے کہا کہ یہ قرآن ہے. یا علی یا سروار دے دے محمد آئے محمد مصطفیٰ نے کہا. کس کے لبوں کی؟ کس کے لبوں کے اعتبار کا نام ہے قرآن؟ سلام کیا کرو آمنہ کے چاند کی صداقت اور امانت کو، ورنہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مسند پر بیٹھا ہوا رسول قرآن بھی عربی میں پڑھ رہا ہے، حدیث بھی عربی میں بیان کر رہا ہے، متکلم بھی ایک ہے، حدیث بھی اسی کی زبان پر، آیت بھی اسی کی زبان پر. مسلمانوں تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ آیت ہے یہ حدیث ہے؟ کیا کرائٹیریا ہے بھائی؟ خدا کے لیے سوچیں، کیا کرائٹیریا ہے آپ کے پاس؟ کیا میزان ہے؟ کیا ترازو ہے؟ ہاؤ یو ول ڈسٹنگوش؟ کیسے امتیاز کرو گے کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے؟ قرآن بھی عربی میں ہے، حدیث بھی عربی میں ہے. قرآن بھی نبی کی زبان پر جاری، حدیث بھی نبی کی زبان پر جاری. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ حدیث ہے؟ صحیح بخاری بنی ہے تو حدیث کی وجہ سے. یہ آپ کو بتایا کس نے کہ یہ حدیث ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ آیت اور حدیث میں آپ نے فرق کیسے کیا؟ سلام کیا کرو آمنہ کے چاند کی صداقت کو. کوئی میزان نہیں تھا، کوئی ترازو نہیں تھی، کوئی چیلنجنگ اتھارٹی نہیں تھی ملت اسلامیہ کے پاس. اگر میرا پیغمبر بھی معاذ اللہ کوئی سیاسی رہنما ہوتا یا اپنے قرابت داروں کو آگے بڑھانے کی محبت میں مبتلا ہوتا تو میرے پیغمبر پر بڑا موقع تھا. صادق و امین تو سب مان چکے تھے. علی کی شان میں جتنی حدیثیں کہی ہیں نا سب کے لیے پیغمبر کہہ دیتے یہ حدیث نہیں آیت ہے. کیا کر لیتے آپ؟ ہائے ہائے سوچے کیا کرتے آپ غور ہی نہیں کر رہے. ساتھ دیکھیں نا جملے پہ کیا کرتے آپ؟ کیسے چیلنج کرتے رسول؟ پیغمبر اسلام اگر کہہ دیتے انا مدینۃ العلم والی بابا یہ حدیث نہیں آیت ہے. پیغمبر اگر کہتے کہ انا دار الحکمت والی بابا یہ حدیث نہیں ہے آیت ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب یہ حدیث نہیں آیت ہے. یا علی انت ولی الامر من بعدی یہ حدیث نہیں آیت ہے. یا علی انت قسیم النار والجنہ یہ حدیث نہیں آیت ہے. فإن تأمروا وليا فليأخذ بكم على صراط مستقیم یہ حدیث نہیں آیت ہے. النظر لوجه علی عبادہ یہ حدیث نہیں آیت ہے. یا علی لحمک لحمی دمک دمی سلمک سلمی حربک حربی بغضک بغضی حبک حبی اگر پیغمبر کہہ دیتے یہ حدیث نہیں آیت ہے. اور چھوڑے میدان غدیر خم میں اگر پیغمبر کہہ دیتے من کنت مولا فہذا علی المولا یہ حدیث نہیں آیت ہے. کیا کر لیتے آپ؟ دیکھیے یہ سوالیہ نشان ہیں ذہنوں میں قائم کیجئے. میں انشاءاللہ ان کی تشریحات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ذرا غور فرما لیں. اگر پیغمبر اسلام آل محمد کی شان میں بیان کردہ ساری حدیثوں کو آیت ڈکلیئر کر دیتے مجھے بتائیے کون وہ اتھارٹی تھا جو پیغمبر کو چیلنج کر کے کہتا کہ سرکار یہ آیت نہیں ہے یہ حدیث ہے. یہ تو صداقت ہے سرکار ختمی مرتبت کی جس نے آیت کو آیت کہا. حدیث کو حدیث کہا. اور میرے نوجوان دوستو مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ تحفہ اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں فیڈ کر کے جائیں. آج کی اس تمہیدی اور ابتدائی مجلس میں خصوصیت کے ساتھ نوجوان نسل کو متوجہ کر کے یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے کہ یہ پیغمبر اسلام نے کی صداقت و امانت ہے جنہوں نے آیت کو آیت کہا حدیث کو حدیث کہا. اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ آیت اور حدیث کے اسٹیٹس میں فرق کریں. دیکھیں بڑا عجیب جملہ ہے. کسی کو حق نہیں ہے ملت اسلامیہ میں
کہ وہ آیت اور حدیث کے اسٹیٹس میں فرق کریں، اس لیے کہ جب قرآن نے واضح طور پر وداؤٹ اینی ایکسیپشن، بغیر کسی استثناء کے یہ کہا ہے کہ ما ینطق عن الہوی، یہ کبھی بھی نہیں بولتا وحی کے بغیر، تو آیت اور حدیث میں فرق کیسے کریں گے آپ؟ یہ جب بھی بولا وہی ہے۔ خدا کے لیے سوچیں بھائی، مجھے بتائیے آیت پڑھ رہا ہوں میں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کس خوبصورت معیار پر الحمدللہ آپ آئے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی اس ابتدائی اور تمہیدی توجہ کا، اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں میں عرض کرتا جاؤں۔ دیکھیں نا، قرآن قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ ما ینطق عن الہوی، کبھی بھی انڈر اینی سرکمسٹانسز یہ گفتگو نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں، نطق ہی نہیں کرتا وحی کے بغیر۔ تو جب بھی بولا وحی ہے، تو جب اس کے ہر قول پر وحی کا پہرا ہے تو آیت بھی وحی کے مطابق، حدیث بھی وحی کے مطابق، یا تو یہ کہیں کہ جب آیت پڑھ رہا ہے تو وحی کے مطابق ہے۔ دیکھیں بڑا بہت ہی کریٹیکل ٹاپک ہے یہ، اسے چھیڑتے نہیں ہیں ذاکرین اور علماء، لیکن الحمدللہ اس منبر سے رزق علم کی چونکہ بھیک مانگی ہے، اس لیے بڑے اعتماد سے میں یہ موضوع چھیڑ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور آپ کے شاداب حافظوں پر اور صحیح نحباب کی ریاضتوں پر میرا اعتماد ہے، اس لیے میں اعتماد سے کہہ رہا ہوں آیت بھی وحی کے مطابق، حدیث بھی وحی کے مطابق۔ سلام کرو آمنہ کے چاند کی صداقت کو کہ جس نے اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام کہا، اپنے کلام کو اپنا کلام کہا، کلام وہ بھی وحی کے مطابق، کلام یہ بھی وحی کے مطابق۔ یہ ہے نا، سوچے اور ابھی میں فرق بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ کلام وہ بھی وحی کے مطابق، کلام یہ بھی وحی کے مطابق، آیت اور حدیث کے اسٹیٹس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آیت کے، بس یہ نوٹ کریں نوجوان، آیت کہتے ہیں اس کلام کو کہ جس میں حکم بھی اللہ کا ہو اور لفظیں بھی اللہ کی ہو۔ بھائی بڑا باریک ہے یہ جملہ، آپ کو جاگنا پڑے گا، یہ بہت علمی منزل ہے، آپ کو بیدار ہونا پڑے گا اس اہم فیصلے میں، اس کے نتیجے پر آپ پھر شاد ہوں گے۔ آیت کہتے ہیں اس کلام کو جس میں حکم بھی اللہ کا ہو اور الفاظ بھی اللہ کے ہوں، پیغمبر اپنی طرف سے الفاظ بھی شامل نہ کریں، اسے کہتے ہیں آیت۔ حدیث کہتے ہیں اس کلام کو جس میں حکم اللہ کا ہو، لفظیں پیغمبر کی ہو۔ آئے ہائے ہائے، یا علی یا علی، صلوات بھیجے بآواز بلند۔ حدیث کہتے ہیں اس پیغام کو جس میں حکم اللہ کا ہو، الفاظ پیغمبر کو اپنے استعمال کرنے کی اجازت ہو۔ آیت میں حکم بھی اللہ کا اور لفظ بھی اللہ کے، پیغمبر زیر زبر کی تبدیلی بھی نہیں کر سکتے۔ میں قربان نہ ہو جاؤں ایسے رسول کے جو اللہ کے پیغام کو اللہ سے لے کر بغیر زیر زبر کی تبدیلی کے قیامت تک کے انسانی ذہنوں تک پہنچا دے۔ کائنات میں یا علی یا علی یا علی۔ بھائی دیکھیے، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، جمشید بھائی، اظہر بھائی میری گفتگو سن رہے ہیں، مجاہد بھائی، یہ میری تقریر کا جو مفہوم ہوگا وہ جا کر باہر بتائیں گے کہ آج عرفان عابدی نے اس مفہوم پر گفتگو کی، لیکن میری لفظیں نہیں پہنچا سکتے یہ۔ ہائے ہائے، حالانکہ میں ان جیسا بشر ہوں۔ یا علی یا علی یا علی، غور کرے۔ صلوات بھیجے، صلوات بھیجے پھر جو ہے بھائی۔ حالانکہ میں ان جیسا بشر ہوں، لیکن یہ میری تقریر کا مرکزی خیال، مرکزی نقطہ تو یہاں مجلس سے جانے کے بعد باہر بیان کر سکتے ہیں، لیکن میرے لفظ جو نکل رہے ہیں زبان سے، لفظ بلفظ
ابھی ابھی سن کر ابھی ابھی تک لفظ بلفظ بغیر کسی زیر زبر کی تبدیلی کے یہ دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے. اور میرا رسول وہ ہے جس نے کائنات الہی کے علوم اولین و آخرین کے مرکز و محور کلام کو لے کر بغیر زیر زبر کی تبدیلی کے قیامت تک کے انسانوں کے سامنے پیش کر دیا. نہ زیر میں تبدیلی نہ زبر میں تبدیلی. اب بھی ملت اسلامیہ اور 2 رکعت کا کلمہ پڑھنے والا یہ جملہ کہے گا ارے آپ کی حیثیت تو یہ ہے کہ آپ میرے کلام کو بھی بغیر زیر زبر کی تبدیلی کے دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے. پیغمبر میرا وہ ہے جس نے اللہ کے کلام کو بھی بغیر زیر زبر کی تبدیلی کے قیامت تک کے انسانوں کو پہنچا دیا. اب بھی کہو گے پیغمبر ہم جیسا ہے؟ اس کی ذہانت ہے کہ صلوات بھیجے نا محمد سوچے. اور پھر عزیزان محترم یہ بھی مقام فکر ہے کہ جب اس کی گفتگو پر جب اس کی نطق پر اس کے بولنے پر وحی کا پہرا ہے آپ کیسے طے کریں گے کہ یہ کب اپنی مرضی سے بولا؟ آپ کا ایمان یہ ہے کہ آپ عقیدہ رکھیں کہ جب بھی بولے جہاں بھی بولے وہی کے مطابق بول رہا ہے. دیکھتا ہوں آپ کتنے بیدار ہیں. ایک بڑا لطیف اشارہ کروں گا. یہ جب بھی بولے جہاں بھی بولے اللہ کی وحی کے مطابق بول رہا ہے, چاہے صحت میں بولے یا بیماری میں بولے. آپ کو رائے قائم کرنے کا حق نہیں ہے یہ صحت میں کہے یا بیماری میں. اچھا دوستو, جملہ آ گیا تو مجھے پھر جملہ کہنے دیجئے کہ پیغمبر اسلام پر کی صحت ذہنی کی ضمانت قرآن نے لی ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا, کبھی نہیں بہکا, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں بہکا. لا علمی میں کہنا شاید قابل معافی ہو. لا علمی میں کہنا شاید, میں ایک بات کا علم نہیں رکھتا, ایک حقیقت کا مجھے علم نہیں ہے. میں آپ دوستوں سے پوچھ لوں, اپنے بزرگوں سے پوچھ لوں, علماء سے پوچھوں, یہ کوئی عیب نہیں ہے. لیکن ایک چیز کا مجھے علم ہے اور اس کے بعد میں انکار کر رہا ہوں. علم آ جانے کے بعد انکار کرنا جاہلیت ہے, اور جاہلیت جہالت کو نہیں کہتے. جہالت لا علمی ہے, جاہلیت کفر ہے. جہالت لا علمی ہے, وہ عیب نہیں ہے. جاہلیت کفر ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام کے زمانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے, آپ کی بعثت سے پہلے کا, اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے, دور جہالت نہیں کہا جاتا. جاہلیت کا نتیجہ ابو جہل ہوتا ہے. جاہلیت کا مرکزی خیال ابو جہل ہوتا ہے. جاہلیت ہے جاننے کے بعد نہ ماننا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے, فیصلہ آپ پر چھوڑ رہا ہوں, قرآن یہ کہہ رہا ہے قسمیں کھا کر کے قسم ہے ستارے کی, جب وہ ٹوٹا تمہارا صاحب, تمہارا نبی, تمہارا سید, تمہارا سردار نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا, کبھی نہیں بہکا, کبھی گمراہ نہیں ہوا. سورہ مکی ہے, یہ آیت مکے میں آئی. پیغمبر پر بہکنے کا الزام مدینے میں لگا, آخری زمانے میں لگا, آیت آنے کے بعد لگا. یا علی یا علی یا علی یا. خدا کے لیے آپ نتیجے تک پہنچے, ورنہ پھر میں آیت پڑھوں گا کہ اس پر میں کوئی فیصلہ نہیں دیتا. علم آ جانے کے بعد
نہ ماننا مجھے نہیں پتا کتنا بڑا جرم ہے. قرآن نے اعلان کیا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. میرے حبیب اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے، یار دوستو خدا کے لیے صلوات دیتے ہیں پھر محمد والے. اللہ رکھ کرے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر مولا آپ کو سلامت رکھے. الحمدللہ آپ نتیجے تک پہنچ گئے، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے بحث مت کرو. ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی نفسوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. ثم نبتہل، اس کے بعد مباہلہ ہو اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. یہ قرآن ہے نا بھائی. جو علم آ جانے کے بعد نہ مانے، صلوات بھیجے محمد آ رہا اسے بحث نہیں کرنا. آئے ہائے بات چھڑ گئی تو مجھے جملہ کہنے دیجئے. اور آپ اتنے خوبصورت آمادہ ہیں عزیزان محترم. ساری کائنات اسلام میں ایک ہی واقعہ ایسا ہے کہ جہاں حق کی دلیل بنا کر قرآن نے پیش کیا کہ جہاں بیٹوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ اور پھر سچے لعنت کرے جھوٹوں پر. تو عزیزان محترم یہ تو متفقہ مسئلہ ہے. مجھے مباہلہ نہیں پڑھنا کہ بیٹوں کی منزل پر حسنین آئے، نسانہ کی منزل پر خاتون جنت آئیں، انفسنا کی منزل پر علی مرتضیٰ آئے. ان کے چہرے دیکھ کر نصارے نجران پیچھے ہٹ گئے، سرنڈر کر لیا. توجہ ہے نا. یہ کسی وقت سناؤں گا انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل، لیکن یہاں ایک نتیجہ دے رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو سچے ہوتے ہیں وہ مباہلہ کرتے ہیں. دوستو میری آج کی مجلس کا سب سے بڑا جملہ ہے یہ، اور اس پر میں تمہید قائم کر رہا ہوں انشاءاللہ کل کی مجلس کی. اور ایک کل فیصلہ کن جملہ دوں گا آپ کو، لیکن اسی جملے پر بیس کرے گا. اور نوجوان دوست میرے نوٹ کریں، محفوظ کریں. مباہلہ سب سے بڑی دلیل ہے سچائی کی، حقانیت کی. جو سچے ہوں وہ مقاتلہ نہیں کرتے، مباہلہ کرتے ہیں. یا علی یا علی یا علی. بھائی کوئی میں نے مشکل لفظ نہیں بولا، مقاتلہ بولا ہے بروزن مباہلہ. جو سچے ہوں وہ جنگ و جدل اور قتال پر یقین نہیں رکھتے، اپنی سچائی پر یقین رکھتے ہیں. جہاں بھی آپ کو دہشت گردی اور قتال نظر آئے سمجھ لو جھوٹے ہیں. علم کا جواب علم سے نہیں لا سکتے. یا علی یا علی. اچھا نہیں اور اس کی وضاحت کروں، اور میں سارے مجمع کو گواہ بنا کر علی کے صدقے میں لے کر چلوں گا. آج کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے دلوں کی آواز ہوگی کہ سچائی کسے کہتے ہیں، سچ مذہب کسے کہتے ہیں. سچائی کی دلیل یہ ہے کہ سچے مباہلہ کرتے ہیں، اور جو مباہلہ کرتے ہیں وہ اکیلے نہیں آتے، وہ بیٹوں کو بھی لاتے ہیں، نفس کو بھی لاتے ہیں، عورتوں کو بھی لاتے ہیں. سارے عالم اسلام میں ملت جعفریہ کے علاوہ ساری دنیا میں کوئی پیش کرے ہم علی ولی اللہ کی صداقت اور حسین کی سچائی کے علم بردار ہیں. اکیلے نہیں آتے. ہماری مجلسوں میں ابنانا بھی ہے، نسانا بھی ہے، انفسنا اور کہیں نہیں ہے. یا علی دیکھیں یہ صداقت. نہیں نہیں بھائی بہت بڑا مجمع ہے. میں نے ابھی آپ سے نعرے لگوائے نہیں. اور آپ کو سلامت رکھے. جنہیں اپنی سچائی پر یقین ہو وہ بیٹوں کو بھی لاتے ہیں، عورتوں کو بھی لاتے ہیں، نفسوں کو بھی لاتے ہیں. ساری کائنات میں مجلس کا کوئی ماحول بتا دو جس میں ابنانا بھی شامل ہو، نسانا بھی شامل ہو، انفسنا بھی. یہ صلوات بھیجے نا محمد. یہ سچائی کی سب سے
सच्चाई की, मौला आपको सलामत रखे, ये सच्चाई की सबसे बड़ी दलील। और फिर तवज्जो अज़ीज़ान मुहतरम, जहां से मैंने आगाज़ गुफ्तगू किया था, इस बात को ज़हन में रखें कि वही के मुताबिक जब ये रसूल बोलता है तो फिर जो ये कह दे वो सच हो जाता है। ये मेरा रसूल सच्चा नहीं है, सादिक है। सच्चा उसे कहते हैं जो सच बोले। अल्लाह अकबर। मेरा रसूल सच्चा नहीं है, ये तो हमारी इल्मी गुर्बत है, लफ्जों की गुर्बत है कि हमें शायान शान लफ्ज नहीं मिलते। वरना मेरा रसूल सच्चा नहीं है। सच्चा तो कोई भी हो सकता है, आप भी सच्चे हो सकते हैं, मैं भी सच्चा हो सकता हूं। एक वाकया मैं बयान करूं, जो कुछ मैंने देखा है, जैसा मैंने वो वाकया बयान किया, अगर सच बयान किया मैं सच्चा कहलाऊंगा। लेकिन मैं मोहताज हुआ ना वाकये का। मौला आपको सलामत रखिए। बहुत खूबसूरत आपने तवज्जो फरमाई है। मैं मोहताज हुआ ना वाकये का। वाकया ना होता तो मैं बयान न करता, बयान न करता तो मैं सच्चे का लक़ब न मिलता। वाकया हुआ तो सच्चा बना। मोहताज हुआ ना वाकये का। मैं कितनी गहराई से बात करूं। वाकया हुआ तो मैंने बयान किया ना। वाकये का मोहताज, मेरा सच्चा होना वाकये का मोहताज। सच्चा उसे कहते हैं जो सच सच बात बयान कर दे। सादिक उसे कहते हैं कि जो कुछ वो बयान कर दे वो सच हो जाए। अच्छा इशारा दूं जब सारा मजमा समझेगा। मगर दीवार तक लगे हुए मोमिनीन से मैं अब पहली मरतबा 1 घंटे के बाद तारीखी नारा लूंगा। मिसाल बड़ी अजीब दे रहा हूं। सच्चा उसे कहते हैं जो सच के वाक़े को बयान करने का मोहताज हो। सादिक उसे कहते हैं कि जो कह दे वो सच हो जाए। सादिक उसे कहते हैं कि अगर बच्चों को बहलाने के लिए ये कह दे कि तुम्हारा दर्जी कपड़े लेकर आएगा। उठ के बेटा, उठ के पूरी ताकत से दोनों हाथ बुलंद करके, दोनों हाथ। अच्छा नहीं, आपने जब इतना खूबसूरत आमादगी की, फिर एक जुमले का इजाफा समेट रहा हूं, रहमत भी नहीं दूंगा, लेकिन इस जुमले पर आप तवज्जो फरमा लें, कल इंशाल्लाह बातें करेंगे। सादिक उसे कहते हैं कि जो वाकया बयान कर दे, वाकया वैसे हो जाए। बच्चों को बहलाने के लिए अगर कह दे कि तुम्हारा दर्जी कपड़े लेकर आएगा, तो अब फरिश्ते की मजाल नहीं है कि दरे बतूल पर आकर वो ये कहे कि रिजवान आया है। उसे अपनी हकीकत बदलनी होगी। जैसे भाई अब उसकी मजाल नहीं है उसके बालों पर जल जाए। अगर इस्मत कौल मासूम की तकजीब करे, मासूम ने कहा है दर्जी कपड़े लेकर आएगा। अब फरिश्ते की इज्जत फरिश्ता बनने में नहीं है। वो तवज्जो करें, अना खय्यातुल हसनैन। और नहीं आज 17 सफर है ना, गुजर रही है ये शमजदान मोहतरम, तो फिर मुझे आज की मुनासिबत से अब ये देखे ना, रिज़्क़ इल्म ये कहते हैं, मौला ने खुद ब खुद ज़हन को मुतवज्जे किया है उस तरफ। सच्चा उसे कहते हैं कि जो कुछ वो कह दे वाकया उसी तरह हो जाए। सच्चा अगर ये कह दे कि क्या देखता है, शेर कालीन उठ और जादूगर को निगल जाए। इसकी बारगाह में है। उठ और जादूगर को निकल जा। तब कितनी देर में वो तस्वीर मुजस्सम हुई ये कोई नहीं बताएगा। शेर कालीन कब चला दीवार से, कब हड्डियां बनी, कब पसलियां बनी, कल जबड़ा बना, कब दुम बनी, कब वो चला, कब जादूगर को निकल गया। और भरे दरबार में आया था भाई। दरबार में और भी 500 आदमी बैठे थे, लेकिन निकला सिर्फ जादूगर को, जिसे मासूम ने कहा था। यानी हैवान भी ये पहचानता है कि इमाम का दुश्मन कौन है।
کھائے گا علی یا علی حیوان درندہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو کہا اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ اور کسے کہتے ہیں اولو العلم؟ آج کی ساری ترقی یافتہ سائنس میٹر اور اسپرٹ پر بحثیں کرتی ہے نا کہ مادہ ہے یا روح ہے، مادہ ہے یا روح ہے، مادے کے بغیر کچھ نہیں، روح کے بغیر کچھ نہیں. یہ ساری بحثیں آج کل چل رہی ہے نا اس ترقی یافتہ دور میں. تو عزیزان محترم میں سوال کرتا ہوں آج دوحہ کی اس تاریخی مجلس میں کہ یہ جو قالین پر آڑی ترچھی تصویریں شعر کی بنی ہوئی تھی، لکیریں کھچی ہوئی تھی، یہ تصویر مادہ ہے یا روح ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ نہ یہ مادہ ہے نہ روح ہے. بغیر مادے اور روح کے مخلوق خلق کی نا امام نے. آج کی ساری ترقی یافتہ سائنس مادے کے بغیر تخلیق کا تصور نہیں کر رہی، کلوننگ کے مسئلے تک طے کر رہی ہے. فوٹو اسٹیٹ آدمی نکال دے گی، ہم شکل آدمی آج کی سائنس نکال رہی ہے، لیکن مادے کی محتاج ہے نا. امام وہ ہے جو بغیر مادے کے شعر قالین کو مجسم کرے، یعنی معصوم اسے کہتے ہیں جو مادے اور روح دونوں کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہو. جو ہے نا امام اسے کہتے ہیں جس کی آج شب ہے، جس کا آج دن ہے. پہنچ گئے آپ وہاں تک؟ جس کی آج شب ہے، جس کا آج دن ہے، جو سلطان العرب ہے، سلطان العجم ہے، اس خاندان کا علی ہے، تیسرا علی ہے. پہلا علی علی، دوسرا علی ابن الحسین، تیسرا علی شاہ خراسان. جملہ صرف اتنا سن لیں آج کی حد تک، اور یہی مصائب بھی شاید ہوں کہ سواری جب پہنچی ہے نا نیشا پور میں، نزول اجلال جب فرمایا ہے نا میرے مولا نے، یہ تاریخ کا اٹل فیصلہ ہے. مسلمان متفق ہیں اس جملے پر کہ مولا کی سواری کے چاروں طرف 35,000 علماء، فقہاء اور مجتہدین سلامی کے لیے کھڑے تھے. 35,000. تاریخ میں علماء اور مجتہدین کا اتنا بڑا اجتماع نہ امام علی رضا سے پہلے ہوا نہ آپ کے بعد ہوا. ایک وقت میں استقبال کرنے والے علماء کا اتنا بڑا اجتماع تاریخ میں 35,000 علماء، اور سب سواری کی رکابوں سے لپٹ کر علماء کی ایک ہی فرمائش، فرزند رسول کچھ ارشاد، فرزند رسول کچھ فرمائیے. مولا زیارت، مولا چہرے سے نقاب اٹھائیے. مولا زیارت، مولا چہرے سے نقاب اٹھائیے. آفتاب رسالت کے مہتاب نے والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا کا نقاب اپنے چہرے اقدس سے اس طرح ہٹایا کہ تاریخ کے ابوالفدا کے جملے یہ ہیں کہ علماء نے امامے سر سے پھینک کر اپنے گریبان چاک کر لیے. چہرے کے نور کی تابش کا عالم یہ تھا. اور اگر آپ متوجہ ہیں تو عزیزان محترم آج کی مجلس کا فیصلہ کن جملہ کہہ کر مجلس ختم کر رہا ہوں. سارے علماء نے 35,000 جن کی تعداد ہے مل کر کہا مولا کچھ ارشاد فرمائیے. اپنے جد کی کوئی حدیث، اپنے جد کا کوئی ارشاد، اپنے جد کا کوئی فرمان. مولا ارشاد فرمائیے. یہ براہ راست روایت حدیث ہے جس پر 35,000 علماء نے قلم اور کاغذ موقع پر نکال کر حدیث کو نوٹ کیا ہے. اتنی بڑی تعداد ثقہ ترین علماء کی تاریخ میں ملتی نہیں ہے. اس موقع کے علاوہ سرکار رضا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو لا الہ الا اللہ کا اقرار سب سے بڑا حصار ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم.